असल में जो पर्पस क्या है इंडोर के 100 दिनों का कि आपके अंदर ज़ाती पैशन पैदा हो जाए, तमन्ना पैदा हो जाए, वो जो कि आपके वालिदैन के अंदर थी। यानी जो वालिदैन जैसे सोचते थे वैसे आप सोचने लगे, वालिदैन जैसे चाहते थे वैसे आप चाहने लगे। ये सिर्फ एक नज़रिए की तब्दीली है कि जो वालिदैन चाहते थे वो आप चाहने लगे। अभी कोई बहुत बड़ी बातों की तवक्को तो नहीं की जाती, और आप मान लें कि आप ड्रग्स के सामने पावरलेस हैं और ड्रग्स ने आपकी ज़िंदगी को बर्बाद किया है, कख नहीं छोड़ा। ये बातें सिर्फ मान लें। और ये जो आज हम फैमिली काउंसलिंग कर रहे हैं, इसका जो आगाज़ है बड़े गैर महसूस तरीके से 45 साल पहले हुआ था, जब कोई इस तरह बैठ के बातचीत नहीं होती थी। पर उमूमन फैमिली मेम्बर्स आते थे सदाकत क्लिनिक में, और पेशेंट्स भी रहते थे सदाकत क्लिनिक में, और दोनों से वास्ता पड़ता था। तो मैं देखता था कि जो कम से कम फ़िक्रमंद है फैमिली मेम्बर, वो भला कौन है? आप बता सकते हैं कि कम से कम फ़िक्रमंद फैमिली मेम्बर कौन होता था? पेशेंट। कम से कम जो फ़िक्रमंद होता था वो पेशेंट होता था, और बाकी फैमिली मेम्बर कुछ ज़्यादा से ज़्यादा फ़िक्रमंद भी होते थे। बीच में कोई माँ या कोई बाप एक दूसरे से बाजी ले जा रहे होते थे फ़िक्रमंदी में। और उस वक्त कभी कभी मुझे बीच में अजीब लगता था, जो बंदा कम से कम फ़िक्रमंद है वो तो ट्रीटमेंट में है, और जो ज़्यादा से ज़्यादा फ़िक्रमंद और तकलीफ़ में है वो ट्रीटमेंट में कोई नहीं है, वो घरों में बैठे हुए। तो ये ऐसे ही है कि जैसे स्टेडियम में जो खेल खेल रहे हैं वो अनाड़ी हों और तमाशाइयों में खिलाड़ी बराजमान हों। स्टेडियम में जो चारों तरफ तमाशाई बैठे होते हैं वो खिलाड़ी हों मुख्तलिफ़ टीमों के, और जो मैदान में खेल रहे हों वो अनाड़ी हों। और मुझे कभी कभी ख्याल आता था कि हमने कोई गलत आदमी को दाखिल तो नहीं कर लिया। मुझे अब भी कभी कभी ख्याल आता है कि कोई ट्रीटमेंट सेंटर ऐसा होना चाहिए हमारा कि जिसमें पेरेंट्स को दाखिल किया जाए। वो थोड़ा सा डिफरेंट मॉडल है, वो पेशेंट और पेरेंट्स समेत है। मैं चाह रहा हूँ कि बग़ैर पेशेंट के, सिर्फ पेरेंट्स के लिए, कि जो कोई आके कहे ना कि मैं बड़ी तकलीफ़ में हूँ, मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, मैं बहुत ज़हनी दबाव में हूँ, तो हम उसे कहे कि आप दाखिल हो जाए। आपकी तकलीफ़ दूर करते हैं और आपका जो मसला है वो हल कर देते हैं, आपकी स्ट्रेस दूर कर देते हैं, क्योंकि आप तकलीफ़ में हैं। तो फिर वो कहे कि हमारा पेशेंट हमारा पेशेंट हमारा पेशेंट, तो हम बोलेंगे अच्छा जब वो बोलेगा तो हम भी कुंडा खोलेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इसकी बड़ी गुंजाइश मौजूद है, और अगर ऐसा कोई सेटअप स्टार्ट किया जाए तो नॉट अ बैड आइडिया। क्या हाल है आपका? कि पेरेंट्स बस अकेले, कि जिसमें दाखिल करने का प्रोसेस हो। वैसे अमूमन जिनको कोडिपेंडेंस होती है और जो रोगी हो जाते हैं अपनी औलाद के किसी मसले की वजह से या नशे की वजह से, तो उनको मदद मिलती है, जैसे आपको भी अभी आउटडोर में मदद ही मिल रही है ना। लेकिन बाकायदा दाखिल करके जो काम होता है उसकी वैल्यू ही कोई और है। और अगर आप में से कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जो किसी और शहर से या किसी और मुल्क से आते हैं और वो हमारे करीब किसी जगह रहते हैं और इसमें हिस्सा लेते हैं, तो उनका जो इंटरेस्ट होता है या उनकी जो रिकवरी होती है या उनकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो एक रेगुलर रूटीन पेशेंट के फैमिली मेम्बर से ज़्यादा होती है। यहाँ ये फ़िक्रा लिखा हुआ है, आपने ज़रूर पढ़ा होगा, इतनी देर से ये डिस्प्ले पे है। द एसेंस ऑफ फैमिली लाइफ इज़ कोऑपरेशन एंड टुगेदरनेस। हमारा प्रोग्राम नहीं, ये एक टफ लव प्रोग्राम है जो कि यूरोप और अमेरिका में बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम है, और इसको टफ लव प्रोग्राम कहते हैं, जिसके तहत ये सोच ज़्यादातर उभारी जाती है कि इकट्ठे रहना ज़रूरी नहीं है, टुगेदरनेस ज़रूरी नहीं है,
اور کوآپریشن ضروری ہے، یا جذبات کا اتار چڑھاؤ ضروری نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کھپ رولا ڈالنا ضروری نہیں ہے۔ انڈرمائننگ ٹوگیدرنیس کیسی ہے، یعنی ٹوگیدرنیس کو انڈرمائن کیا جاتا ہے نا، مثلا جوائنٹ فیملی سسٹم تو اب پاکستان میں بھی بکھر رہا ہے، تو جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے نا ٹوگیدرنیس، نیوکلیس فیملی، پھر ایکسٹینڈڈ فیملی، پھر اور چیزیں، آہستہ آہستہ ایسے لگ رہا ہے کہ جو کشتی ڈوب رہی ہوتی ہے وہ اپنا وزن اتار رہی ہوتی ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ یورپ میں کئی چیزیں پہلے آتی ہیں اور پھر وہ اس کا نفع نقصان دیکھتے ہیں اور پھر اس کے اندر تبدیلیاں لے آتے ہیں۔ جیسے پہلے وہاں یہ تھا کہ میاں بیوی کا کوئی نباہ نہیں ہوتا تو انہیں ڈیورس لے لینی چاہیے اور نئی شادیوں میں چلے جانا چاہیے۔ پھر بروکن ہومز بہت بڑھ گئے امریکہ میں اور یورپ میں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں، نباہ کے بارے میں سوچو۔ نباہ کے بارے میں سوچنا شروع کیا تو انہیں پتہ چلا کہ یہ بھی پاسبل ہے، اور وہاں ڈیورس ریٹ جو ہے نیچے آنا شروع ہو گیا۔ پہلے ہیٹ فیل ہونی شروع ہوئی فیملیز میں ایک دوسرے کی، تو یہ سوچنے لگے کہ ٹوگیدرنیس نہیں چاہیے، جتھے رہو خوش رہو، یہ والی بات۔ والدین کو زور نہیں دینا چاہیے کہ ان کی اولاد ان کے پاس رہے، خاوند ضروری نہیں کہ بیوی کے پاس رہے۔ پاکستان میں ایسے علاقے ہیں جہاں 80% خاوند جو ہیں مسنگ ہے، گجرانوالہ سے پرے، اور جہلم انکلوسیو، جہلم میں بھی خاوند مسنگ ہیں، اور گجرات کھاریاں میں بھی خاوند مسنگ ہیں، زیادہ تر گجرات ہیں، یا زیادہ تر وہ جرمنی میں ہیں، منڈی بہودری، بہت سارے علاقے ہیں۔ یہ ہمارا مین ٹاپک نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ٹوگیدرنیس کو پچھلے 40 سال میں ڈکلائن کیا گیا، اور آزادی کو، حقیقی آزادی کو کہا گیا کہ وہ زیادہ اچھی چیز ہے، کہ جتھے رہو خوش رہو، اور لوگ ہیلے بہانے ایک دوسرے سے دور جانے لگے۔ اب ایسی فیملیز کو بہت اعلیٰ فیملی سمجھا جاتا ہے کہ جن کے مختلف فیملی ممبر 5 بر اعظم میں ہوں۔ ویسٹرن کلچر ہے کہ خام خواہ یو کے سے لوگ پڑھنے آسٹریلیا چلے جاتے ہیں، تو مجھے بتائیں اس کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ تھوڑا سستا ہوگا آسٹریلیا؟ دنیا میں چینج آتی رہتی ہے، اور امریکہ میں اور کینیڈا میں اور یورپ میں بھی چینجز آتی ہیں کہ کوئی چیز ٹرائی کر کے وہ دیکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جب نئی زندگی کا آغاز کیا، ترقی یافتہ زندگی کا آغاز کیا، تو انہوں نے ایک طرز عمل اختیار کیا، اور وہ یہ تھا کہ فرسٹ بریک آل دا رولز۔ میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ انہوں نے یہ ایک رول بنایا کہ فرسٹ بریک آل دا رولز۔ چند 100 سال پہلے جب امریکہ میں زندگی کا آغاز ہوا، جو کہ دنیا کی سب سے ترقی یافتہ قوم یا ملک نظر آتے ہیں، تو انہوں نے کہا فرسٹ بریک آل دا رولز، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم وہ رولز اپنائیں گے جو ورک کرتے ہیں، اور جو ورک نہیں کرتے وہ نہیں اپنائیں گے۔ اب آہستہ آہستہ وہاں یہ سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ وی ڈونٹ ہیو ٹو انوینٹ دا ویل ون مور ٹائم۔ جو پہلے ویل ہے اس میں اگر کوئی خامی ہے تو ان کو دور کر لے تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں دنیا میں بہت پہلے درست کر لی گئی تھی۔ کئی ہزار سال پہلے غلطیوں کو درست کیا گیا، پھر ریلیجنز آنے شروع ہوئے، کوئی 10,000 سال پہلے لوگوں نے ریلیجنز کی طرف رجوع کرنا شروع کیا، مختلف ریلیجنز آئے، پھر وقتاً فوقتاً ریلیجنز آتے رہے، اور ریفائنمنٹ ہوتی رہی ریلیجنز کی، اور بہت سارے مسئلے جو سٹرکچرز ہیں وہ اس سے پہلے کہ یونیورسٹیز آتی، اس سے پہلے کہ ڈیموکریسیز آتی، اس سے پہلے کہ ویلفیئر سٹیٹس آتی، تو ریلیجنز نے بہت سارے مسئلے حل بھی کر دیے اور بہت سارے مسئلے حل نہیں کیے۔ اب یورپ میں اور امریکہ میں یہ سوچ پروان چڑھ رہی ہے کہ پہلے دیکھ تو لیں کہ جو کچھ ہمارے پاس انہیریٹنس میں ہے یا ہیریٹیج میں ہے، اس میں سے کیا ڈسکارڈ کرنا ہے اور کیا رکھنا ہے۔ اور یہ آپ کو بھی روزانہ ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں جب آپ نے گھر میں کچھ اپنے سامان کو محفوظ کر کے رکھا ہوتا ہے،
کباڑ خانے میں یا آپ کی کبڈ میں آپ کے کپڑے ہوتے ہیں جو 10 سال پرانے 20 سال پرانے یا آپ کی شادی کے کپڑے جو ہوتے ہیں، جب آپ ان کپڑوں کو ڈسکارڈ کرنے لگتے ہیں یا ان چیزوں کو ڈسکارڈ کرنے لگتے ہیں تو آخرکار آپ کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں؟ کبھی لگتا ہے کہ یہ میں ویسے ہی سنبھال کے بیٹھا ہوں، یہ کپڑے میں نے 4 سال سے نہیں پہنے تو میں ان کو ضائع کر دیتا ہوں، کسی کو دے دیتا ہوں، کسی کے کام آ جائیں گے، اور پھر وہ کہتا ہے اس بارے میں پھر سوچوں گا۔ تو بعض اوقات پرانی چیزوں کے بارے میں مشکلات یہ ہوتی ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں لگتا کہ وہ رکھنے والی ہیں کہ چھوڑنے والی ہیں۔ تو سائنس جہاں اتنی محنت کرتی ہے تو سائنس کے سپرد یہ کام کر دیں کہ پرانی چیزوں میں سے کون سی رکھنے والی ہے اور کون سی رکھنے والی نہیں ہے تو کام بن سکتا ہے۔ اور اوپن ڈسکورس تو ہوتا رہے گا، ڈیبیٹ تو ہوتی رہے گی چیزوں کے بارے میں۔ اور ابھی آپ دیکھیں پرسیپشنز کی وجہ سے کافی فینومینا ہوتے ہیں۔ پاکستان سے برین ڈرین ہوتا ہے، برطانیہ کا جو میڈیکل سسٹم ہے وہ پاکستانی ڈاکٹرز کی وجہ سے چلتا ہے، جن کا بڑا استحصال ہوتا ہے، ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے، ان کی سیلریز بڑی کم ہوتی ہیں۔ اور پاکستان کا اور بھی بہت برین ڈرین ہوتا ہے، انڈیا کا برین ڈرین ہوتا ہے، اور جو برین ڈرین کرنے والے ممالک ہیں وہ بہت ترقی یافتہ اور ایتھیکلی بہت بلند سمجھے جاتے ہیں۔ اور جس قسم کا پروپیگنڈا پچھلے چند سال سے یہاں چلتا رہا ہے تو پاکستان میں برین ڈرین جو ہے جو ہو رہا ہے، پاکستان سے بہت قابل لوگ جو باہر جا رہے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور جو باقی قابل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی یہ سوچے بنا کہ صحیح کیا ہے، وہ ایک جغرافیکل چینج کو اپنے لیے بہت ضروری خیال کرتے ہیں، جبکہ ان کا پرابلم ایکچولی جغرافیکل نہیں ہے۔ یہ بالکل ویسی ہی بات ہے کہ جن لوگوں کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہ اپنے معدے کو کٹوا کے چھوٹا کر لیتے ہیں یا اپنے جسم کو چھیل کے دبلے ہو جاتے ہیں، جبکہ ان کو ایکچولی 2 کانوں کے درمیان کوئی بات سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کہیں نہ کہیں ہم یہاں جو بیٹھتے ہیں تو یہ سوچنے کے لیے بیٹھتے ہیں کہ آفٹر آل ہمارا جو پیشنٹ ہے وہ کم سے کم سٹریس میں کیوں ہوتا ہے اپنی فیملی میں، جبکہ فیملی کے لوگ بہت زیادہ سٹریس میں، بہت زیادہ دباؤ میں اور بہت زیادہ دکھی اور روگی نظر آتے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے بھائی؟ وہ کم سے کم کیوں ہوتا ہے سٹریس میں؟ اس کا ڈینائل نہیں ٹوٹا ہوتا، اور فیملی کو جب اگر اپنے مریض کی بہتری کی ضرورت ہے تو ڈینائل تو توڑنا پڑے گا نا، لیکن فیملی اپنے مریض کو ڈینائل توڑنے میں کوئی مدد نہیں دینا چاہتی۔ جب میرے کمرے میں کوئی پوری فیملی آ کے پہلے دن بیٹھتی ہے تو ہر کوئی بندہ اٹھ کے باہر جانا چاہتا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ میرا خیال ہے میں باہر جانا، پھر تسی یہ نال گل کر لو۔ تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہ جو فادر اٹھ کے باہر جانا چاہتا ہے، وہ جو مدر اٹھ کے باہر جانا چاہتی ہے، جو بردر اٹھ کے باہر جانا چاہتا ہے، یا جو بیوی اٹھ کے باہر جانا چاہتی ہے، تو وہ کیوں اٹھ کے باہر جانا چاہتے ہیں؟ اس کو کس حکیم نے کہا ہے کہ اٹھ کے باہر جاؤ؟ امبیرسمنٹ نہ ہو، پیشنٹ کو کوئی ایسے تکلیف کا سامنا نہ ہو تو ہم اٹھ کے باہر چلے جاتے ہیں۔ میں ابھی صرف کہہ رہا ہوں کہ پیرنٹس اٹھ کے باہر جب جانا چاہتے ہیں تو جو باتیں پیرنٹس کو معلوم ہیں وہ باتیں پیشنٹ کو بھی معلوم ہے کہ پیرنٹ کو یہ باتیں معلوم ہے، اور وہی باتیں اس نے مجھے بتانی ہے، تو پھر پیرنٹس کو باہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جبکہ وہ ساری باتیں جو کہ وہ مجھے بتا سکتا ہے پاسبلی، وہ ساری باتیں وہی ہوں گی جو پیرنٹس کو معلوم ہے۔ جو باتیں پیرنٹس کو نہیں معلوم، ایسی سنجیدہ گہری اور بری باتیں تو وہ مجھے بھی نہیں بتانا چاہے گا۔ لیکن جب وہ اٹھ کے جاتے ہیں تو پیشنٹ کو سہولت ہو جاتی ہے کہ وہ جو بھی چاہے جیسے بھی چاہے بتائے، اور وہ کھل کر بات کرے، بریکٹ میں ہے کہ جھوٹ بولے۔ جی ویریفائی ویریفائی پیرنٹس کی موجودگی میں وہ چیزیں سوچ سمجھ کے بولے گا کہ ایٹ لیسٹ اگر وہ زیادہ پرواہ نہیں بھی کرتا پیرنٹس کی تو پھر بھی کوئی 20% وہ اس بات کا لحاظ کرے گا بولتے ہوئے کہ جو بات میں کروں میرے پیرنٹس بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سن رہے ہیں۔ لیکن پیرنٹس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو،
مجھے یہ بتائیں کہ اگر ڈاکٹر کو بھی یہی خیال ہو کہ اس کے مریض کو کوئی تکلیف نہ ہو تو وہ کتنا کا علاج کر سکتا ہے؟ کیا وہ ٹیکہ لگا سکتا ہے؟ کیا وہ آپریشن کر سکتا ہے؟ کیا وہ پلسٹر لگا سکتا ہے؟ کیا وہ اس کو کیمو تھراپی دے سکتا ہے اگر کینسر میں مبتلا ہے پیشنٹ؟ اگر ڈاکٹر کو بہت یہ دل چاہتا ہو، میں جو بات کر رہا ہوں کہ اگر ڈاکٹر کو یہ خیال ہو کہ مریض کو تکلیف کوئی نہیں ہونی چاہیے تو اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر از ٹوٹلی ہینڈی کیپڈ، اور اگر پیرنٹس چاہتے ہیں کہ مریض کو تکلیف کوئی نہیں ہونی چاہیے تو دے آر ناٹ ہیلپنگ دی ڈاکٹر۔ اب آ گئی بات امبیرسمنٹ کی۔ اگر ڈاکٹر کا خیال ہو کہ پیشنٹس کو امبیرسمنٹ نہیں ہونی چاہیے تو کیا وہ انہیں کہہ سکتا ہے کہ ذرا کپڑے اتار کے لیٹ جائیں، میں آپ کا معائنہ کرنا چاہتا ہوں؟ اگر ڈاکٹر کو پیشنٹ کی امبیرسمنٹ کا فکر ہو تو وہ اس کو یہاں وہاں ہاتھ لگانا، یہ جو چیزیں میں بیان بھی نہیں کر سکتا جو ڈاکٹر عام طور پر معائنے کے نام پہ کرتے ہیں، تو وہ ڈاکٹر بالکل بھی نہیں کر سکیں گے۔ یہ جو دو چیزیں ہیں جن کو ہم ریلیٹ کر رہے ہیں کہ جو ٹریٹمنٹ ہے، اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ جو ٹریٹمنٹ ہے، تکلیف اور امبیرسمنٹ اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہے۔ کوئی بھی ٹریٹمنٹ ایسی نہیں ہو سکتی جو ایبسلیوٹلی پین لیس اور ایبسلیوٹلی ایکزلریٹنگ ہو، ایکسٹیٹک ہو کہ آپ ٹیکہ لگائیں، آپ کو بہت مزہ آیا ڈاکٹر صاحب آپ نے کیا ٹیکہ لگایا، ٹھیک؟ ایسی کوئی چیز نہیں ہو سکتی علاج کے نام پہ جس میں ایسا ہو۔ اکثر کہتے رہتے ہیں کہ آپ نے اپنے پیشنٹ کے پیچھے نہیں لگنا، ان پرنسپل آپ ایگری کرتے ہیں، کیونکہ اگر آپ اس کے پیچھے لگتے تو آپ اس کو علاج میں نہ لاتے، کیونکہ وہ تو علاج میں نہیں آنا چاہتا تھا، وہ تو کہتا تسی پاگل ہو جاؤ، تسی علاج کراؤ اپنا۔ تو جنرلی آپ ایگری کرتے ہیں کہ آپ کافی عرصہ تک پیشنٹ کے پیچھے لگے رہے اینڈ یو ٹینڈ ٹو گو بیک اگین، اور واپس اس کے پیچھے لگنا چاہتے ہیں۔ کیوں ہوتا ہے؟ آپ بھلا کیوں مڑ مڑ کے پیشنٹ کے پیچھے لگنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کے ذہن میں کہیں یہ بات ہوتی ہے کہ ہماری جو تکلیف ہے اس کا حل اس کے پاس ہے۔ اگر آپ کو پتا ہو کہ مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا اگر ہم فلاں بندے کے پاس چلے جائیں، تو آپ اس بندے کے پاس جائیں گے کہ نہیں؟ وہ پاؤں شاؤں پڑیں گے کہ نہیں اس کے؟ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لیے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے کوئی وظیفہ کرنا پڑے گا تو آپ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کیونکہ آپ کا بلیف جو ہے آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کے ذہن میں کہیں ہوتا ہے کہ مریض چاہے تو نشہ چھوڑ سکتا ہے، چاہے تو اس سے جو ہوتی ہیں تکلیفیں ہم ان سے بچ سکتے ہیں، یہ اگر چاہے تو۔ اور وہ کئی دفعہ اشارہ بھی دے رہا ہوتا ہے کہ میں فلاں شرط پوری کر دیں تو میں نشہ چھوڑ دوں گا، اور آپ وہ شرطیں پوری کرنے چل پڑتے ہیں، شرطیں پوری کرتے ہیں، اور شرطیں پوری کرتے کرتے ابھی آپ یہ خواب دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا بھی مسئلہ حل ہوگا، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے شرطیں پوری کر دی ہیں لیکن واپسی میں آپ کو کچھ نہیں ملا، جس سے کہ آپ اپسیٹ ہو کے کچھ اس کو برا بھلا بھی کہتے ہیں، اور جب برا بھلا کہتے ہیں تو آپ کا بھی دل برا ہوتا ہے، تو اس کا بھی دل برا ہوتا ہے، تو اس سے ہم منع کرتے ہیں عام طور پر۔ کہیں نہ کہیں یہ خیال ہوتا ہے بار بار پیچھے لگنے کا، بار بار پیچھے چلنے کے حوالے سے کہیں نہ کہیں یہ خیال ہوتا ہے کہ اس کے پاس ہے وہ امرت دھارا جس سے ہمارے گھر کی خوشیاں لوٹ آئیں گی، جس سے ہمارے گھر کے مسائل حل ہو جائیں گے، جس سے ہمارا یہ نشے والا مسئلہ جو فیملی کو گرا کے رکھے ہوئے ہے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کہیں نہ کہیں یہ بات ہوتی ہے، اور حالانکہ نشے کا مریض اپنی بیماری کو درست کرنے میں یا تندرست کرنے میں اتنا ہی کردار ادا کر سکتا ہے جیسے کہ ڈائبٹیز کا مریض، جیسے کہ بلڈ پریشر کا مریض، جیسے کہ دل کا مریض یا کوئی اور مریض۔ جتنا اس میں کردار ادا کر سکتا ہے اتنا کا کردار نشے کا مریض بھی کر سکتا ہے، جبکہ وہ اپنے آپ کو علاج کے لیے سبمٹ کرے، پیش کرے، سرنڈر کرے۔ تو یہ ایک سمپل سی لاجک ہے کہ اس وجہ سے ہم پیچھے چلتے ہیں، اور وہ ہمیں پیچھے لگائے رکھتا ہے، جس کو کیا کہتے ہیں، ٹرک کی بتی کے پیچھے۔ گیو می 1 ویک، گیو می 10 days، گیو می 3 days،
गिव मी 4 days, वो कुछ ना कुछ करता रहता है, किसी ना किसी तरीके से वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखता है। मुझे पता है अगर आपको पता हो कि किसी ने आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है तो आप लगना चाहेंगे? नहीं लगना चाहिए। एक बुजुर्ग थे और वो उनका काम था हदीस इकट्ठे करते थे कई सौ साल पहले, और वो एक जगह एक गांव बड़ी मुश्किल से पहुंचे। उन्हें पता चला कि वहाँ कोई सहाबी हैं और उनके पास कुछ अहादीस हैं, और वो ढूंढते डांटते पूछते पूछते उस गांव में पहुंच गए। फिर उसके घर का पता पूछते पूछते उसके घर की तरफ चल पड़े, और लोगों के बताए हुए पते के मुताबिक वो उसके घर की तरफ जा रहे थे, और उन्होंने देखा कि उसके आगे एक साहब जा रहे हैं जो बकरी को घास दिखाते हैं और बकरी को थोड़ा सा चलाते हैं, और फिर बकरी जब घास के करीब पहुंचती है तो उसको घास खाने नहीं देते बल्कि आगे चल पड़ते हैं। और इस तरह करते करते वो जो आगे साहब थे वो बकरी को घास दिखा दिखा के खिलाए बगैर घर तक ले गए, और जो साहब पीछे अहादीस इकट्ठे करने के लिए इतनी दूर से पहुंचे थे उन्होंने देखा कि ये तो वही घर है जहां मेरी मंजिल है। तो भला उन्होंने क्या किया? वापस चले गए। क्यों वापस चले गए भाई? मतलब जो एक जानवर को धोखा दे रहा है, बेजुबान जानवर को धोखा दे रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कहीं ना कहीं माँ बाप की कई टाइज होती हैं, कई स्ट्रिंग्स अटैच्ड होती हैं, जज्बाती स्ट्रिंग्स अटैच्ड होती हैं बच्चे के साथ, और वो बार बार उसके पीछे जाते हैं, बार बार उसको कहते हैं कि गिव अस आवर सोल्यूशन, गिव अस आवर सैल्वेशन। तो बार बार वो उससे पूछते हैं कि दे दो हमें ये, दे दो हमें ये, दे दो हमें, और वो बार बार डिस्प्ले करता है ऐसा रवैया कि जो थोड़ा सा सोच विचार पे मजबूर करे। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि जिस पे हमें गौर करना होता है। अभी कल सुबह मुझे टेलीफोन आया कि एक डॉक्टर हमारे ड्यूटी पे थे, तो वो एक पेशेंट उनको कह रहा था कि मुझे डबल नाश्ता चाहिए, और उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि वो उनको हाइपोग्लाइसीमिया होता है और उनको डबल नाश्ते से ही चैन आएगा। तो बज़ाहिर ये कोई बात इतनी रिपोर्टेबल नहीं थी, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट की क्योंकि वो डॉक्टर थे और उनको महसूस हो रहा था कि ये ऐसा कोई मुनासिब नहीं है कि कोई पेशेंट कहे कि मुझे हाइपोग्लाइसीमिया होता है जबकि उसको डायबिटीज़ नहीं है। तो डॉक्टर ने फिर मुझे रिपोर्ट किया और मैंने उनको बोला कि नहीं, उनके हाइपोग्लाइसीमिया का बंदोबस्त कोई और करेंगे, आप उन्हें एक ही नाश्ता दीजिए, वरना हमें क्या फ़र्क पड़ता अगर कोई डबल की बजाय ट्रिपल नाश्ता भी करे। तो कैफेटेरिया से नाश्ता करना है, वालिदैन ने पेमेंट करनी है, हमें सर खपाई करके नाराज़ करने की पेशेंट्स की क्या ज़रूरत है। बात यह है कि हाइपोग्लाइसीमिया कोई बीमारी नहीं होती, ये डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट हैज़र्ड है कि जब डायबिटीज़ होती है और अच्छा इलाज नहीं होता तो हाइपोग्लाइसीमिया कभी कभी हो जाता है, शुगर डाउन हो जाती है। और हम इसके बारे में बहुत फ़िक्रमंद होते हैं कि हमारे यहाँ जो डायबिटिक्स है उनकी जो इंसुलिन थेरेपी है या उनका इलाज है वो बड़ा सोच समझ के किया जाए और उनको कोई लो शुगर का अटैक ना हो। इसी तरह जो लो ब्लड प्रेशर होता है ये कोई बीमारी नहीं होती, ये एक वक्ती कंडीशन होती है जो खून बह जाने से या इंटरनली पानी की कमी वाक़या होने से वक्ती तौर पर होती है, जबकि हाई ब्लड प्रेशर एक प्राइमरी क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है। तो जिन्होंने वो नाश्ता डबल मांगा उन्होंने साथ एक पैरेलल ऑर्डर भी भेजा, पीनट बटर एंड न्यूटेला, ठीक। और वो किस तरीके से यानी ये सारी बातें मनवाते हैं, ये उसमें बहुत वो कमाल रखते हैं। उसमें वो जिधर लगाते हैं वो घर वाले भी उधर लग जाते हैं, फैमिली उधर लग जाती है, और वो इसको एंजॉय करते हैं कि देखा मैंने जिधर लगाया उधर लग गए। अगर वो चाहते हैं कि 24 कैराट सोना बन जाए उनके बच्चे, तो फिर उनको दिल बड़ा करना पड़ेगा, वो तमाम इक़दामात करने पड़ेंगे जिससे कुंदन हो जाएं, जिससे कि वो
ایک اچھی شیپ میں سامنے آ جائیں، اور ہمارا گٹھ جوڑ ان کے ساتھ اسی بنیاد پر ہے کہ آن گوئنگ بات ہے کہ کس طرح اس بیماری کا علاج شروع ہوتا ہے اور کبھی ختم نہیں ہوتا. لیکن آپ دیکھتے نہیں کہ ٹائم اینڈ اگین کسی نہ کسی سطح پہ جا کے ایون بعض اوقات ایک پیشنٹ 1.5-2 سال بہت اچھی زندگی گزارتا ہے، اور فیملی اس کے بعد اس کے کہنے پہ دوائی بھی بند کر دیتی ہے، فیملی اس کے بعد اس کے کاؤنسلنگ پہ نہ جانے کی خواہش بھی پوری کر دیتی ہے، اور فیملی اس کے بعد خطا بھی کھاتی ہے. تو ایسا آپ کے سامنے ہوتا ہے نا. آپ ان کاموں کو جو آپ کو آسان لگتے ہیں پہلے کر لیں، ان سے جو ایکسٹرا خوشی جنریٹ ہوگی یا انرجی جنریٹ ہوگی تو اس سے آپ کو اگلے کام کرنے کا بھی موقع آسانی سے ملے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے بارے میں جو بعض اوقات بندہ ایک نیگیٹو خیال بنا لیتا ہے اپنے بارے میں کہ میں یہ کر نہیں سکتا. اپنے بارے میں بہت سارے لوگ ایسا سوچنے لگتے ہیں، ان کے اندر سے نیگیٹو آواز آتی ہے کہ جو کام بھی وہ کرنے لگتے ہیں ان کے اندر سے آواز آتی ہے کہ وہ نہیں کر سکتے. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ دنیا میں 2 طرح کے بندے ہوتے ہیں. ایک وہ جو جس کام کے بارے میں سوچتے ہیں پہلا خیال ان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ وہ کر سکتے ہیں، اور بعض اوقات پھر اپریہنشنز ہوتی ہیں کہ کیوں وہ یہ کام نہیں کر سکتے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے ذہن میں پہلا خیال ہوتا ہے کہ وہ نہیں کر سکتے، اور پھر دوسرا خیال ہوتا ہے کہ وہ نہیں کر سکتے، اور پھر تیسرا خیال ہوتا ہے کہ وہ نہیں کر سکتے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسے بندے کا کیا بنے گا بنسبت پہلے بندے کے؟ وہ نہیں کر سکتے. یہ تو بات ختم ہوگی نا پھر کہ وہ اگر نہیں کر سکتے اور اس میں ہماری قسمت ٹھیک نہیں یا کوئی اور کس قسم کی بھی بیچ میں بات ہو. اللہ کو یہی منظور تھا. اللہ نے کب کہا تھا کہ مجھے یہی منظور تھا؟ آپ اللہ کے حوالے سے اس سے پوچھے بغیر ہی بتا رہے ہیں. اللہ تو بولتا نہیں ہے. تو آپ نے کیسے اس کی آواز سنی کہ اس کو یہی منظور تھا؟ تو یہ تو بات پھر مناسب نہ ہوئی. یا یہ سوچنا کہ ضرور والدین کا یہ سوچنا کہ ہم نے کوئی گناہ کیا ہوگا تو اس کے نتیجے میں ہمارا بچے کو یہ ہوا ہے. رشتہ دار جو پیڑے رشتہ دار ہیں وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، شریک یا نظر لگ گئی یا کچھ بھی ایسی باتیں لوگ کرتے رہتے ہیں. اور ہم نے یا ہمارے پرکھوں نے یا بزرگوں نے کوئی گناہ کیا ہوگا تو اس کے نتیجے میں ہمارے بچے کو یہ بیماری ہو گئی ہے یا کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. سائنس ان تمام باتوں کے بارے میں ان ایکویوکلی بتاتی ہے کہ نہیں، یہ باتیں درست نہیں ہیں. ابھی جیسے آپ کو پتہ ہے کہ سمندر میں طوفان ایک جنم لے رہا ہے کراچی سے کوئی 500 کلومیٹر کے فاصلے پہ، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستانی حکمرانوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. آپ نے پتہ نہیں یہ خبریں اس طرح کی سنی ہے کہ نہیں سنی. حالانکہ اس طوفان کے رستے میں کئی ممالک ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کے میں یہ ساری باتیں کرتا ہوں. جب میں آپ کے گھر والوں کے سامنے بیٹھ کے منتیں کر رہا ہوتا ہوں، آپ کو پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوتا ہوں؟ کل ہی ایک پیشنٹ کی بیوی کو کہہ رہا تھا کہ یہ جو تم کہہ رہی ہو کہ میں اس کو چھوڑ کے جانا چاہتی ہوں تو پلیز اس کو چھوڑ کے نہیں جانا. ویسے مجھے پتا تھا وہ جا بھی نہیں سکتی، کیونکہ یہ جو کو ڈیپینڈنٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے یہ بہت پیتھولوجیکل اور پکا جوڑ ہوتا ہے. ہڈی جہاں سے ٹوٹتی ہے اور جڑتی ہے وہ جوڑ بڑا پکا ہوتا ہے. تو میں اس کی وائف کو کہہ رہا تھا، اس کی ساس بھی بیٹھی تھیں جو کہ رشتے میں ان کے ساتھ دورے دورے رشتے ہیں، اور ان کے بھائی بھی بیٹھے تھے، اور سب کو میں کہہ رہا تھا کہ آخر پہلے 1.25 سال وہ ٹھیک رہا ہی تھا نا. اس کے بعد جو اس نے نوسر بازی کی اور کہا کہ دوائی کا اب کوئی فائدہ نہیں، کاؤنسلنگ کا اب کوئی فائدہ نہیں، تو اب میں ٹھیک ہوں، اب میں یہ ہوں، اب میں وہ ہوں. اور انہوں نے کہا اچھا چلو، ہمیں تو لگتا تھا کہ آپ کو جانا پڑے گا، تو چلو کوئی بات نہیں. تو میں نے کہا اب آپ دیکھیں اپنا قصور بھی تو مانیں کہ آپ کو کہا تھا شروع میں کہ اس بیماری کا علاج شروع ہوتا ہے ختم نہیں ہوتا. آپ کو کہا تھا، اور آپ جس سٹیج پہ آپ نے علاج کو چھوڑا آپ مہینے میں 2-3 دفعہ آیا کرتے تھے، جس میں ایک دفعہ مریض اکیلا آ جاتا تھا، ایک دفعہ فیملی آ جاتی تھی، ایک دفعہ اکٹھے آ جاتے تھے. تو ترلے کر رہا تھا اور اخیر میں کہا نہیں میں بات چھٹ کے جانا ہے.
تو پھر مجھے کہنا پڑا میں کہ آپ نہیں جا سکتی چھوڑ کے, آپ کے اندر جو ہے جوڑ بڑا پکا ہے, تو ایویں ہی نہ کریں. پھر میں نے ان کی ساس کو کہا کہ ان کو تھوڑا پیمپر کر دیں, شی نیڈ سم پیمپرنگ, ان کو تھوڑی پیمپرنگ چاہیے. تو ساس کو بھی منت کر دی کہ تھوڑا آپ بھی کر دیں پیمپرنگ. ساس کی پیمپرنگ آپ کو پتہ ہے دیسی گھی جیسی ہوتی ہے.